ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप की तरफ से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से टीटीपी पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और ये कहा गया था कि जो दोहा एग्रीमेंट है उससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो यूएस और अफ़गानिस्तान के बीच वो एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं हो रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हम पाबंद नहीं हैं इन दहशतगर्दों को रोकने के। तो इसके ऊपर अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है और इसके ऊपर स्टैंड ये आया है कि कलअदन टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को ख़तरा है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है ये कि जिसमें वहाँ पर टीटीपी जो काम कर रही है उस बिना पर अब पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक है। और इसी के साथ ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी तरफ से काबुल स्टेटमेंट जो आई है ऑन डिनाइल ऑन टीटीपी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये कहना कि ये तो इस तरफ से कुछ नहीं हो रहा और अगर हमारे साथ कुछ किया जाएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर 2 प्रोग्राम्स पहले किए हैं। एक प्रोग्राम उस वक्त किया था जब हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई थी आर्मी चीफ़ की तरफ से, इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान आया था और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट की भी बात की गई थी। तो जो वार्निंग इस तरफ से दी गई थी सबसे पहले उस पर प्रोग्राम किया, फिर उस तरफ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ज़ुबान इख्तियार की, जो एक रूड उनकी लैंग्वेज लगी और जो जैसे उन्होंने जो है वो जवाब दिया और एक तरीके से वार्न किया, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। अब उसका जवाब उससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान में आया है। अच्छा, इसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जहाँ इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई वहाँ पर ये स्टैंड सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में जो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि वो मौजूद हैं बल्कि उनको आज़ादाना कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है, यानी वो फ्रीली वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप्स यानी टीटीपी, कलअदम टीटीपी और दीगर जो वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप हैं वो वहाँ पर आज़ादी से उनको फिर रहे हैं, बल्कि उनको ये हक़ भी हासिल है और वो ऐसा कर रहे हैं कि उनको ये आज़ादी दी गई है कि वो दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कर सकें। अच्छा, इसमें पड़ोसी मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब अफ़गानिस्तान है वो मुल्क, पड़ोसी मुल्क, ये हम इसलिए जानते हैं कि लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों मुल्कों के बीच कई दिन से जारी है। इस तरफ से पहले गोलाबारी उस तरफ की जाती है, लफ्ज़ी गोलाबारी की हम बात करें तो उसका जवाब फिर आता है, फिर इस तरफ से दोबारा हम देखते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इसलिए हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क, वैसे तो पड़ोसी मुल्क हमारा भारत भी है और चाइना भी है, लेकिन इस वक्त ये बात की जा रही है अफ़गानिस्तान की उस हुकूमत के बारे में जिसके स्पोक्स पर्सन ने जो कहा है वो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। अच्छा, इसमें साथ में ये भी कहा गया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो मौजूद है और उनको आज़ादाना कार्रवाइयाँ करने की है इजाज़त, बल्कि इसके साथ एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि वो जदीद असलहे से लेस हैं और उनको ये जदीद असलहा फ़राहम किया जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत ख़तरा है, बड़ा ख़तरनाक है। अब देखिए, वो जो बातें की जा रही थी ना मुल्क की सलामती, वो जो अंदर के मामलात थे, इमरान खान, मिलिट्री ट्रायल, ये वो फ़लान, वो बड़े दूर चले गए, यानी दूर चले गए, वो अब इससे पीछे रह गए हैं, वो कहीं पीछे रह गए हैं। अब ये जो मुल्क के बाहर से सलामती को जो ख़तरा है वो ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि जो अलार्मिंग है। अब इसके ऊपर ज़्यादा नज़र है, मुझे तो ऐसे ही नज़र आ रहा है जो हालात बन रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, अब इसमें जो मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे कि आर्मी चीफ़ की तरफ से भी इसके ऊपर जो कहा गया वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा कि हम हर तरीके से तैयार हैं, पेशा वराना तरबियत जो है उसमें हैं और कौमी सलामती को किसी भी ख़तरे से बचाव के लिए जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये कहा गया। अच्छा, इसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि अफ़गान तालिबान जो भी चाहते हों पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। वो कहते हैं ना कि गल बद गई है मुख्तारिया, गल इसलिए बद गई है कि वो कह रहे हैं कि ताड़ी मतलब ये कि हम देखते हैं भाई आप क्या बात करें, कौन सा दोहा एग्रीमेंट, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस स्टेटमेंट में तो सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जो मर्ज़ी करें सानू की, हम तो हम चाहते हैं और हमें तो बस पीस लाना है अपने मुल्क में, तो आप जो मर्ज़ी करते रहें। यानी ये कि वो हमले करते रहें, वो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन हम उनको ये कहते रहें कि हमें तो हम चाहिए भाई, क्यों। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो कबूतर है ना वो आँखें बंद करके बैठ जाए और बिल्ली जो है उसको कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसने आँखें बंद कर ली, बिल्ली आँखें बंद नहीं करेगी। अब ये जो बात की गई कि उनके पास जदीद असलहा है, तो बात फिर जाहिर है कि घूम फिर के जाती है कि हमारे जो दुश्मन ममालिक जिनको हम कहा करते हैं हमसाए, वो जो है वो उनको असलहा फराहम कर रहे हैं। अब देखिए मसला पता क्या है, ये अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ
اور غفلت ہے، جس کی بنا پر ہمیں کسی تھرڈ پارٹی کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے، کہنا پڑ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب افغان طالبان آئے، حکومت آئی، تو ہم نے تو ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، سبھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اٹھ کے چلا گیا، بوریا بستر سمیٹ گیا، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات پہلے سے نہیں تھے اچھے وہ ان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی کے ساتھ کہ کیسے، دیکھیں نا، ایک ملک ہے، ہمسائے تو تبدیل نہیں ہو سکتے سر، ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ، ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنی پالیسیز تبدیل کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے کر لیے۔ تو پہلے ہمیں یہ شکایت تھی کہ کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے والی اشرف غنی کی حکومت تھی اور وہاں پر انڈیا کے فٹ پرنٹس کی بات کی جاتی تھی، جناب دہشت گردی جو ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ان کی اجارہ داری ہے اور ان کا ہولڈ ہے، اور تھا بھی، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس کے بعد جب ایسا ہوا کہ وہ چلے گئے، تو تب بھی ہمارے تعلقات ان سے بہتر نہ ہو سکے۔ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں بہت بڑی غلطیاں ہماری جو پاسٹ سے پالیسیز چلتی چلی آ رہی ہیں ان کی بھی ہیں۔ ہم جب افغانستان سے بات کرتے ہیں تعلقات کی، تو ہمارے اپنے کچھ مفادات بیچ میں ہوتے ہیں، اور بہت ساری گرہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہمارا ماضی بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہر ایک کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہاں پر جو ریزرویشنس ہیں اور یہاں پر جو ریزرویشنس ہیں ان کو ختم تو دور کی بات، ان کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن کے بالکل بھی ان سے برادرانہ یا مذہبی یا اسلامی امہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، وہ ان سے اتنے قریب ہیں اس وقت کہ مطلب وہاں پر ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کی، ہاں مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، اب وہ ٹریننگز کے لیے جا رہے ہیں، اپنے لوگ طالبان، یعنی کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہاں پر اپنے لوگ انڈیا ٹریننگز کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو اس پر بھی یہاں پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس میں اپنی بڑی کوتاہیاں، خامیاں اور غلطیاں ہیں، ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہر کنٹری اپنے لیے اچھا سوچتا ہے۔ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جو فرحت اللہ بابر، جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے طالبان کی اس سٹیٹمنٹ پر یہ کہا تھا کہ جب ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے ہم پابند نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا طالبان جو ہیں وہ ان کا دوحہ ایگریمنٹ طالبان کو کچھ شر پسندوں کو لگام دینے کا پابند کرتا ہے کیا؟ سب کو اگر نہیں دیتا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اگر لگام نہیں ڈال سکتے، تو کیا ان کے اندر جو وہاں کی ان کی سرزمین سے کر رہے ہیں ان کو تو لگام ڈالنے کی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا، تو اس کو انڈورس کیا ہے جو ڈیفینس منسٹر ہے، اس کو تو انڈورس کر دیا، لیکن خود وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا، وہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو بس اپنا امن چاہتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے سر، ہم بس وہ ایک افغان جہاد لڑنے کے بعد اب ہم امن چاہتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ماضی جو ہے نا ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو آپ جتنے مرضی ان کو یہاں پر ڈیکیڈز تک بھی رکھ لیں، جتنے مرضی لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ کو رکھ لیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے رشتوں میں اور اس طرح کے تعلقات میں، اور جو ہوا ہے یہاں پر اینٹ سے اینٹ بجی ہے دونوں ملکوں کی، اس میں وہ زخم جو ہے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس وقت ہماری اندر کے جو انتشار ہے وہ شاید اب پیچھے چلا جائے، یا جا رہا ہے، یا کم ہو رہا ہے، کم اس طریقے سے کہ باہر کے حالات اتنے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اندر کے جو حالات ہیں وہ شاید اس کے سامنے مدھم لگیں، ہم کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو باہر ہو رہا ہے۔ اچھا، جہاں یہ سب ہے نا، وہیں پر میں آپ کو ایک اور بات بتائی دوں، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر دی۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے ماضی میں، اور ماشاء اللہ بھی لگتے رہے، ڈکٹیٹرز بھی آتے رہے، یہ سب ہوا ہے، لیکن ایسا تھوڑی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یعنی جرنیل، وہ یہیں پر رہتے ہیں، انہوں نے ملک کے اندر ہی زندگی گزارنا ہوتی ہے، اور یہیں پر جینا ہوتا ہے اور یہیں پر مرنا ہوتا ہے ان کا جینا مرنا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہے، تو ان کو تو پاکستان کی سلامتی ہی دیکھنی ہوتی ہے۔ یہ خان صاحب نے کہا، ہم نے بڑی حیرانی کے ساتھ سنا، ہم نے کہا اچھا کایا پلٹ ہو گئی، لیکن عمران خان نے اپنی یہ جو سپیچ کی ہے کل رات کو، انہوں نے اس میں بڑی تعریف کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ عمران خان نے اپنی کل رات کی سپیچ میں ایک مرتبہ پھر وہ مجیب الرحمان والا، شیخ مجیب الرحمان والا قصہ دہرایا ہے، اور پھر ہوتے 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 وہ اس دور پر پہنچ گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ہرگز ایسا نہیں سمجھتا، میں تو بول بھی نہیں سکتا کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آرمی کے خلاف ہے، ہم کیسے ایسا سوچ سکتے ہیں؟ یہ تو سب اپنے ہیں، یہیں پر انہوں نے رہنا ہے، یہیں پر مرنا ہے، یہیں پر جینا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کچھ کی ہیں، اور ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک کے لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ ویک میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہم نے کہا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ خان صاحب کہاں جا رہے ہیں مطلب؟ تو پھر وہ پتہ ہی چلا، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نیکسٹ ویک وہ گرفتار ہو جائیں گے۔
اگلے ہفتے تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ جیسے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے آگے چلنے کی، کیونکہ الیکشن کی ڈیٹس بھی جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آگے آپ کو میرے بغیر چلنا ہوگا. ایسی ہی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، پالیسیز ایسی. یعنی ان کو اب یقین ہو چکا ہے کہ نیکسٹ ویک ان کی گرفتاری ہو جائے گی. یہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. ویسے حالات جو آتے رہتے ہیں وہ تو دیکھیں نا، ایک دن پتہ چلتا ہے کل گرفتاری ہوگی، اگلے دن پتہ چلتا ہے نہیں کل گرفتاری ہوگی، پھر پتہ چلتا ہے وہ آج ہونی تھی نہیں کل پھر ہو جائے گی. لیکن اب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، اب ہم نہیں کہہ رہے کہ نیکسٹ ویک ان کی گرفتاری ہو جائے گی. چلیں جی دیکھتے ہیں. لیکن جو میں نے ابھی بات کی کہ انہوں نے الیکشن کی بھی بات کی، انہوں نے پتہ چل رہا ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو ان کی گرفتاری ہونا جو ہے وہ قریب ہے، بنتی ہے، کیونکہ الیکشن میں جو ہے وہ اندر ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اجازت نہ ہو الیکشن لڑنے کی. تو اس کے اوپر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر اعظم ہیں جن کا نام ابھی تک نہیں آیا تھا، اب وہ والا نام بھی سامنے آ رہا ہے. ابھی تک تو 2-3 نام آئے تھے، آپ کو پتہ ہے. مطلب کس کس کا نام آ گیا. کبھی ہم نے کہا نجم سیٹھی، کبھی ہم نے کہا نجم سیٹھی کی بیگم صاحبہ جگنو سیٹھی، جگنو محسن، پھر ہم نے پتہ چلا کہ وہ محسن بیگ، اور پھر اور بھی کئی ایسے نام، حفیظ شیخ، اور پتہ نہیں شیخ بڑے آ رہے ہیں اس کے اندر ہیں، باہر سے بھی بڑے لوگ آ رہے ہیں. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اب مفتاح اسماعیل کا نام سامنے آ رہا ہے. مفتاح اسماعیل وہ ہمارے فائنانس منسٹر جو کہ اسحاق ڈار سے پہلے تھے، ان کا نام آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں. دیکھتے ہیں بنتے ہی نہیں بنتے. لیکن اس میں کسی معیشت دان کو میرا خیال ہے پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اس لیے لایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں رکنا چاہیے. یعنی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ایک پیکج ہے، اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا اگر 3 مہینے کے لیے بھی ہے تو کوئی ایسا ہی سیٹ اپ ہو. کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ $1 بلین ملیں گے. موجودہ حکومت جو سیٹ اپ ہے اس کو $1 بلین ملیں گے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو، اور $1 بلین ملیں گے جو الیکشن کے بعد حکومت اقتدار میں آئے گی. تو جب یہ اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے تو آبویسلی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی ایسا جو مرکزی بندہ ہے سینٹر سٹیج پر، کسی ایسے بندے کو ہونا چاہیے جو کہ اکانومی کو جانتا ہو. تو اس میں اسحاق ڈار ہیں جو کہ فائنانس منسٹر. میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو کیسے بنائیں گے وہ تو نہیں، لیکن مفتاح اسماعیل کو شاید اسی لیے جو ہے وہ کیا گیا، منتخب کیا گیا. اب دیکھیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہمیں تو خبر ملی ہے اڑتی اڑتی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور اس میں انصار عباسی بھی ایسی ہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم اس نوٹ پر اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اندرونی انتشار اور بیرونی انتشار سے باہر نہیں نکل سکے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی جو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے وہ کس حد تک ہے آپ جانتے ہیں. مطلب ایک انتشار مچا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں اتنے مہینے سال گزر گئے، ہم ابھی تک اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اب الیکشن بھی ہوں گے، پھر کیا ہوگا آگے، مطلب بہت ساری چیزیں ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوگا. ابھی ہم اس انتشار سے باہر نہیں نکلے صحیح طریقے سے. جو اکانومی کا ہے ٹرموائل وہ اپنی جگہ پر، ہم وہاں پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر دیوالیہ ہوتے رہ گئے. اور جب ہم اپنی بیرونی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں باہر سے بھی کتنا کرائسس ہے ہمارے لیے، کہ ہمارے دوست بہت ہی کم اور ہماری دشمنیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک جو سچویشن اور جو فیز ہے وہ ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہمسایہ کنٹریز کی طرف، تو آپ دیکھیے بنگلہ دیش کی طرف، مطلب کیسے ترقی کر رہا ہے، کہاں پر جو ہے اس نے اپنی خواتین کو ہی کتنا جو ہے وہ لے کر آیا اوپر، کیسے کیسے وہاں پر کام ہو رہے ہیں، اور وہ تو اس کی جو اکانومی ہے وہ کیسے فلرش کرتی چلی جا رہی. ان کی جو ایکسپورٹس ہے، میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہی تھی، ان کی ایکسپورٹس کتنی مزید بڑھ چکی ہیں، کس نمبر پر وہ پہنچ چکے ہیں، اور کیا زبردست ان وہاں پر کام ہو رہے ہیں. مطلب ہمارے سے تو شاید ان کے، میں کہتی ہوں کہ 80% اگر ہمارے مسائل ہیں تو ان کے شاید 20% ہو. اسی طریقے سے جب ہم ایک اور اپنے ہمسایہ کی طرف ڈالتے ہیں، آپ چائنا کو دیکھیے، مطلب وہ بھی جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کی اس میں لائن میں کھڑا ہے. آپ اب اپنے ہمسائے کی طرف نظر ڈال لیجئے، انڈیا، جس سے ہمیں بڑی ہمارے اختلافات رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پر پہنچا ہے، یہ دیکھ لیں آپ. یعنی جس ڈیکیڈ کی ہم بات کریں گے، جہاں پر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ان سالوں میں انڈیا کہاں پر پہنچا ہے؟ وہ وہاں پر پہنچ گیا ہے کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی کمال کر دکھایا ہے انڈین گورنمنٹ نے، جہاں پر وہ لے گئے ہیں، جس طریقے سے وہ اکانومی انہوں نے اپنے ہر محاذ پر وہ کیسے آگے بڑھے ہیں. وہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی طاقت بن چکی ہے.
اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جہاں پر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری ویسے ریزنس ہیں، بہت ساری. ہمارے جو پرائم منسٹرز جو وزراء اعظم ہیں جن کی ہم کہتے ہیں، اور خود ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں نا، میں باہر جاتا ہوں تو لوگ منہ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے مانگنے آ گئے، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، باہر کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے پرائم منسٹرز اس ملک کے حال کیا ہے، اور جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا 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 کچھ کہتے ہیں مجھے بتائیں، چائے والا اور یہ، ہاں، تو وہ دیکھیں اپنے ملک کو کہاں پر لے کر گیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ڈگریز جو ہے نا، شاید وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس کو استعمال نہ کر پائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ میں کتنی سیاسی سمجھ بوجھ ہے، استعداد ہے کہ آپ اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے اس میں صرف یہ بات تو نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک بات کی ہے، اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ملکوں کے ساتھ خاص طور پر تعلقات کی جو بات ہے، ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جن کے ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے، ان کے دیکھیے ہمارے تعلقات کہاں پر پہنچے، ہمارے ان کے درمیان کیا کیا کچھ ہوا ہے، اور وہ ہمیں کس طریقے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور پھر ہم بھی اب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جن کے تعلقات بالکل نہیں تھے وہ دیکھیں ان کے دوست بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو اگر کسی کو دشمنی سے دوستی میں ڈھالنا، دشمن کو دوست بنانا سیکھنا ہے، تو ہمیں جن کو آپ دشمن کہتے ہیں ان سے سیکھیے کہ دشمن کو کیسے دوست بنایا جاتا ہے، یعنی اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے، ان کی حکومت سے اور ان کے وزیر اعظم سے، کہ دشمن کو بھی دوست کیسے بنانا ہے. اور ہم اس چیز میں ماہر ہیں کہ ہم نے دوستوں کو دشمن کیسے بنانا ہے. چلیں جی، اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.